सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूं आपकी मेज़बान आमना खटाना। और जनाब, इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं। इलेक्शंस को 2 माह रह चुके हैं, सर पर इलेक्शंस, तैयारियां भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं इंतखाबी मुहिम करते हुए, लेकिन कोई वाज़े अभी तक इंतखाबी मंशूर सामने नहीं आया। एक दूसरे पर हम इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जनाब तेज़ होता दिखाई दे रहा है। जैसे हमने आज देखा कि मुस्लिम लीग नून ने जलालपुर जटा में आज जलसा किया, मरीम नवाज़ ने उससे खिताब किया और इस खिताब में हमने देखा कि उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको तनकीद का खासा निशाना बनाया। इसके अलावा आज मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आज हमें दिखाई दिए, मीडिया से उन्होंने बात की और उन्होंने एक बार फिर ये सवाल उठा दिया है कि मुझे क्यों निकाला गया। इस सवाल का जवाब उन्होंने कहा कि हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये पूछा जाना चाहिए कि 1999 में और जो पहले उनके साथ 1993 में हुआ तो क्यों उनको निकाला गया, ये सवाल उन्होंने एक बार फिर सामने रखा है। इसके अलावा पीडीएम के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद था 16 माह का, उस वक्त ऐसे सवालात नहीं उठाए जाते थे, लेकिन अब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खासे तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पे, क्योंकि उनके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है इस वक्त लाडली जमात है या इनकी सिलेक्शन होने जा रही है। इस तरह की रिजर्वेशंस का वो बार बार यहाँ पर इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी उन्होंने काफ़ी जो है तनकीद के वार किए मियाँ नवाज शरीफ पर। उन्होंने कहा कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश लेकर आए हैं। 3 दफ़ा उन्होंने क्या कर लिया जो इस बार वो तीर मारने जा रहे हैं, क्या कर लेंगे वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन के, इस तरह की बातें उनकी जानिब से की गई हैं। तो जनाब, इसी पर हम रिएक्शन मुस्लिम लीग नून से मियाँ अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। राना अफजल साहब, मैं माज़रत चाहूँगी। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। राना साहब, शर्मिला फारूकी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, लेकिन मैं आपसे आगाज़ करूँगी। राना साहब, ये हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें पहले इत्तेहाद करती हैं, उसके बाद मिलजुल कर 16 माह की हुकूमत भी बड़े प्यार से बड़े मोहब्बत वाले अंदाज से चल गई, और जैसे ही ये इत्तेहाद ख़त्म हुआ, जिसको बार बार कहा जाता था कि गैर फितरी इत्तेहाद है, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि अब जो फोकस है वो इंतखाबी मंशूर किसी भी जमात का, किसी बड़ी जमात का अभी तक वाज़े तौर पे सामने नहीं आया, लेकिन फोकस ज़्यादा इल्ज़ाम तराशियों पर है। किस तरह से देख रहे हैं ये सारी सिचुएशन को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है, हमारा मंशूर तो अभी मुकम्मल होने को है और हम बाकायदा तौर पे अपने मंशूर को लॉन्च करेंगे। एक बड़ी डिटेल्ड मुलाकातें स्टेक होल्डर्स के साथ और ग्रास रूट लेवल तक हमने मुशावरत की मंशूर को फाइन ट्यून करने के लिए। जल्द वो मंजरे आम पे आ जाएगा तो हमारी कैंपेन तो मंशूर पे ही होगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तोपों का रुख PMLN की तरफ है। शायद उनके पास बातों का ऐसा इसलिए क्योंकि वजारत उज़्मा का जो चैलेंज है पीपल्स पार्टी को वो PMLN से है। तो ये नेचुरल है कि आप इलेक्शन के दिनों में एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, अपने मंशूर के ऊपर आप बातचीत करते हैं। और लेकिन आपने देखा होगा कि PMLN तो जवाब देने में ज़्यादा मसरूफ़ है बजाय कि वो तनकीद करे। और हम समझते हैं कि प्रोग्रेसिव सियासत होनी चाहिए है। हमने रीजनल पार्टी से कंसेंसस बिल्डिंग भी शुरू की है, उनके साथ अलायंसेस भी बनाई हैं। तो ये एक पीपल्स पार्टी का जो फोकस है वो लगता है PMLN है, और शायद उनको महसूस होता हो कि अगर वो PMLN को अटैक करेंगे तो उनका वोट बैंक जो है वो बढ़ेगा या कोई इजाफा होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसे कुछ होने जा रहा है। एक वीक बयानिया है, एक लगता है कि बातों का या आगे मुल्क को कैसे लेके चलना है उसका फुकदान है, और कीचड़ उछाल के जो है वो सियासत की जाएगी तो उससे कोई रिजल्ट निकलेगा। तो सर, ये सिलेक्शन वाली जो हम देख रहे हैं कि बार बार एक टर्म यूज की जाती है, जब भी कोई वजीर आजम बन के आता है कहा जाता है कि सिलेक्टेड हैं। अब वही आपके सामने भी आ रही हैं चीजें। ये कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? कब जाकर ये खत्म होगा? कब ये माना जाएगा कि ये सिलेक्शन के से नहीं बल्कि इलेक्ट होकर आए हैं, अवाम के वोट से कोई वजीर आजम बनकर आया है? देखिए, PMLN का मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है। हम समझते हैं कि अदारों को अपने हदूद में रहना चाहिए और आइन के मुताबिक जो है वो काम करना चाहिए। और हम समझते हैं कि ये लाजिम है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो ताकि आगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और उसकी बुनियाद ही जो है ट्रांसपेरेंसी और फ्री फेयर इलेक्शंस ही बन सकती है।
تو یہ ہمارا موقف ہے. ہم تو کسی کی معاونت کو نہ دیکھ رہے ہیں، نہ ہمیں کسی کا انتظار ہے کہ ہمیں کوئی معاونت ملے گی. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہمارا ہے اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں یہ اہم نعرہ ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں جماعتیں جو ہیں وہ جب وہ فیل کرتی ہیں کہ وہ ان کو عوامی پذیرائی نہیں مل رہی، یا وہ الائنسز کو دیکھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں ریجنل پارٹیز کے ساتھ، اس کو بنیاد بنا کے وہ ہمارے پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. لیکن حقائق تو یہ ہیں کہ ایم کیو ایم ان کے اوپر اسی طرح کے الزامات لاڈلے ہونے کے لگا رہے ہیں سندھ کے اندر، اور اسی طرح جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے تو ان چیزوں کو رد کر دیا. انہوں نے تو اپنے انٹرویو کے اندر سارے اس بیانیے کو جو پیپلز پارٹی کا تھا اس کو رد کر دیا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ نقوی صاحب جو ہیں بالکل آج بھی ان کے بیٹوں کی طرح ہیں، اور اگر کوئی ان کو معاملہ ایسا بتایا جاتا ہے کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا، تو وہ اس کو فوری طور پہ حل کر دیتے ہیں. اور اس حد تک انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس کے برعکس بات کرتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں آج لیکن جب بلاول صاحب اس معاملے کو پھر اٹھائی جاتے ہیں تو اس سے لگتا یہ کہ یہ صرف سیاسی بیانیہ ہے، یہ ایک سیاسی بیان بازی ہے، اور اس وجوہات میں نے آپ کو بتا دی کہ شاید بیانیہ کا فقدان ہے. ٹھیک ہے رانا احسان صاحب ساتھ رہیے. حافظ حسین JUIF سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، لیکن میں پہلے چلوں گی پیپلز پارٹی سے ریپرزینٹ کر رہی ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ. شرمیلا صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ ابھی جو بار بار پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کچھ ریزرویشنز کا اظہار کر رہی ہے، اور بار بار خاص طور پہ جب سے میاں نواز شریف واپس آئے ہیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ سلیکشن ہونے جا رہی ہے. ایسے سلیکشن کی بو پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں آ رہی ہے؟ ایسے کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بار بار اپنے تحفظات سامنے آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی واپسی سے پہلے ہی ہمارے ریزرویشن تھے کہ جو انٹرم سیٹ اپ آیا ہے اس میں چند ایک ایسے اشخاص ہیں جن کا براہ راست بہت ہی قریبی تعلق ہے میاں صاحب اور ان کی جماعت سے. اور انٹرم سیٹ اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو، کسی جماعت سے ان کا تعلق نہ ہو، کسی جماعت کے ساتھ ان کی انسیت نہ ہو. بہرحال وہ نہیں سنا گیا. پھر پیپلز پارٹی کے حوالے سے جتنے بھی ترقیاتی کام سندھ میں شروع کیے گئے تھے وہ جیسے ہی اگست میں اسمبلی ریزالو ہوئی اور حکومت گئی تو ان کو بند کر دیا گیا. دیگر صوبوں میں ایسا نہیں ہوا. بہرحال یہ چند شکایات تھیں. اس کے بعد جناب جس طریقے سے الیکشن کی تاریخ PMLN کے لوگ دے رہے تھے اور ہمیں بڑا تعجب تھا، چنبا تھا کہ ہم تو پوچھ رہے ہیں الیکشن کمیشن سے تاریخ کا، ان کے پاس تاریخ پہلے سے کیسے ہے. پھر جس طریقے سے میاں صاحب آئے ان کو اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا، ان کو سیدھا جلسے پہ لے جایا گیا، پھر گھر لے جایا گیا. اگلے دن پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ان کی سزا معطل کر دی، پھر عدالتوں سے ان کو ریلیز مل گیا. پھر جس طرح سے لوگ ان کی جماعت میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، بلکہ کر نہیں رہے، ان کو کروایا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے تھے لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ PMLN میں چل جائیں. یہ تمام چیزیں ہیں. اچھا یہ جو اسٹیٹ پروٹوکول ہے جو میاں صاحب کو دیا جا رہا ہے یہ یوسف رضا گیلانی کو تو نہیں ملتا، شاید خاقان عباسی کو تو نہیں ملتا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. پھر یہ ہے کہ دیکھیے نا جس طریقے سے یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں، گورنر ہاؤس پنجاب میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے، وہ اپنی پارٹی کا اجلاس وہاں پر کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں پیپلز پارٹی کے لیے تو مہیا نہیں ہے یا PTI کے لیے تو مہیا نہیں ہے. لیکن رانا صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ MKM بھی آپ کے بارے میں یہی دعوے کرتی رہی ہے کہ سندھ میں سلیکشن ہوتی رہی ہے اب تک اور ان کی بھی ریزرویشن موجود ہے. تو یہ تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں محض سیاسی بیانیہ آپ لوگ بنا رہے ہیں، اس میں صداقت نہیں ہے. دیکھیے سندھ میں تو کانٹے کا مقابلہ ہوتا رہا ہے، کبھی GDA کے ساتھ، کبھی کسی اور کے ساتھ، کبھی کسی اور کے ساتھ. اور ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس طریقے سے یہاں پر MKM کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کے الائنس بن رہے ہیں. بلوچستان میں لوگ ان کی جماعت میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں اور چودھری شجاعت کے گھر وہ گئے ہیں، ان کے ساتھ سے تجسمنٹ ہوئی ہے. 15 سال بعد یہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور بات چیت ہوئی ہے. تو اس کا کریڈٹ ہم ضرور لیں گے اس بات سے کہ چلیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو شانجار جلسے اور ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کے میاں صاحب کو تھوڑا سا جھٹکا تو لگا ہے کہ اب ان کو پنجاب میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی ہے،
دیگر صوبوں میں الائنسز بنانے پڑ رہے ہیں، تو پھر خطرہ کی گھنٹی جو ہے وہ کہاں پر بج رہی ہے، کس کو پریشانی ہے؟ ہم تو اپنی اسٹرینتھ پہ الیکشن میں جا رہے ہیں، ہمیں کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گیٹ نمبر 4 کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یقین رکھتے ہیں عوام کی طاقت پہ۔ ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کی جانب آئیں گے۔ حافظ حسین احمد صاحب نے جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ حافظ صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ یہ کہیے گا جو ابھی ساری صورتحال الیکشنز کی بن رہی ہے، ایک تو جے یو آئی فے کی کیا تیاری ہے ان الیکشنز کو لے کر، کیونکہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کا الائنس بننے جا رہا ہے جے یو آئی فے کے ساتھ، تو اگر مسلم لیگ نون کی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، کیونکہ جے یو آئی فے کا ایک بڑا دیرینہ مطالبہ رہا ہوا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت کی کرسی پہ آپ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب اگلے صدر ہمیں دکھائی دیں گے؟ بسم اللہ، شکریہ جی۔ جہاں تک جمعیت علماء اسلام پاکستان کے موقف کا تعلق ہے تو میں یہ بات واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جے یو آئی کا کسی سے بھی کوئی انتخابی اتحاد نہ ہوا ہے، نہ اس کی بات چیت چلی ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق ہے تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی جب ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد، میاں صاحب تشریف لائے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اتفاق اور اتحاد کے تحت ہم چلیں اور اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اس وقت بھی یہ طے پائی تھی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے دونوں پارٹیاں کمیٹیاں بنائیں اور اس حوالے سے بات کو آگے مشاورت کے طور پر بڑھائی جائے۔ اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے واضح طور پر میاں شہباز شریف صاحب کو اسی وقت بیٹھے بیٹھے کہا تھا کہ آپ اس حوالے سے جے یو آئی کی قیادت کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اپنے دروازے کھولے اور ہماری خواہش ہے کہ صوبائی سطح پر یا مقامی سطح پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ پی ٹی ایم کی تحریک کے حوالے سے جو جماعت ساتھ تھی اپوزیشن کے طور پر اور جس کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے صدارت کی حیثیت سے کر رہے تھے، ان کو دیگر جماعتوں پر اور آزاد امیدواروں پر ترجیح دی جائے۔ باقی جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ از قبل از وقت بات ہے۔ صدارت کے لیے تو اب میٹیریل اور خام مال بھی دستیاب نہیں ہے، نہ قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، نہ صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، نہ سینٹ کی تکمیل ہے۔ اس کے بعد ہی پہلے الیکشن ہونے دیجیے۔ اب تک تو ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں شیڈول کے لیے، کیونکہ پنجاب اور سرحد کے 60 دن بھی گزر گئے آئینی طور پر، اور یہاں کے قومی اسمبلی کے 90 دن بھی گزر گئے، اور حلقہ بندیاں بھی مکمل ہو گئی ہیں، لیکن شیڈول نہیں آ سکا ہے۔ اللہ کرے شیڈول آ جائے، منصفانہ انتخابات ہوں، اور انتخابات کے بعد ہی جن کو اکثریت حاصل ہوگی، یقیناً ایوان صدر کے حوالے سے بھی جو شخصیت ہے اس کی بھی مستقبل میں جو ہے وہ انتخابات ہوں گے، اور ظاہر ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ سر وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن تمام جماعتیں جس طرح سے ابھی میاں صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے دعوے کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی بلاول کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں، تو اسی طرح سے ڈیفینیٹلی تمام سیاسی جماعتیں اپنی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے دعوے تو کرتی ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں مولانا فضل الرحمان کو وہ اگلا صدر دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں ہر جماعت کے ورکر سے اگر آپ سوال کریں گے تو وہ تو اپنی پارٹی کی بات کرے گا، لیکن ماضی میں 88 سے میں انتخابات لڑ رہا ہوں، ماضی میں بھی سب نے دیکھا ہوگا کہ ایم این اے کے پوسٹر پر لکھا جاتا تھا کہ انشاءاللہ ایم این اے، انشاءاللہ وزیر اعظم، انشاءاللہ صدر، لیکن اب وہ انشاءاللہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اگر کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ہو چکے ہیں وزیر اعظم اور ماشاءاللہ بھی ساتھ نہیں لکھتے ہیں تاکہ نظر بد سے بچ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی وزیر اعظم بن گئے ہیں جن شخصیات کا آپ نے نام لیا اور وہ اتنے یقین سے ہیں، تو پھر میں اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت، عوام کے پاس ووٹوں کے لیے جانے کی کیا ضرورت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروسیس ہے، اور اس سے پہلے جب تک انتخابات نہیں ہوتے اور انتخابات میں گنتی میں جو آپ کے ووٹ ہیں وہ اتنے نہیں ہوتے
یا آپ 172 سے زیادہ سیٹیں حاصل نہیں کرتے یا کسی کے ساتھ الائنس کے تحت آپ کی یہ اسٹرینتھ نہیں ہوتی، اس وقت تک وزیر اعظم کا کہنا تو یقیناً ایک انتخابی نعرہ یا دل خود کی بات تو ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت سے بہت دور کی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، رانا صاحب کی جانب جاؤں گی۔ رانا صاحب، یہ ابھی جو انتخابی اتحاد بننے کی باتیں ہو رہی ہیں، حافظ صاحب نے تو بتا دیا کہ بھئی ابھی مسلم لیگ نون سے کوئی اتحاد نہیں بنا، اس حوالے سے مشاورت ضرور البتہ جاری ہے، تو یہ ایک تو بتائیے گا کہ کن کن پارٹی سے مسلم لیگ نون کی مشاورت جاری ہے خاص طور پہ، اور کہاں پر جو ہیں کیا شرائط اب تک طے ہوئی ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ جو ملک کے مسائل ہیں ان کو اگر کنسنسس کے ساتھ باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی، جو ریجنل جماعتیں ہیں، ان کو لے کے چلا جائے تو اس میں جو ہے پورے ملک کا فائدہ ہے اور آپ معاملات کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوئی، اس کی وجہ ہے کہ ابھی تو الیکشن کا پراپر سکیجول بھی نہیں آیا، تو یہ چیزیں ظاہر سی بات ہیں۔ پہلے یہ صرف ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے، مثلاً ایم کیو ایم کے ساتھ بہت سارے پوائنٹس ہیں، ایجنڈاز ہیں، اس میں لوکل باڈیز کا نظام ایک ایجنڈا ہے، کراچی کی ڈیولپمنٹ ایک ایجنڈا ہے، تو اس طرح کی کمیٹیز بن گئی ہیں ہر صوبے میں جو ایک دوسرے سے مشاورت کر رہے ہیں، اور وہ جس طرح آپ کہہ لیں کہ ایک منی چارٹر آف اکانومی یا کچھ ایجنڈاز پہ جو ہے دونوں جماعتیں اپنے آپ کو الائن کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اسی طرح جو ہے وہ بلوچستان میں ہے اور اسی طریقے سے کے پی کے میں ہے۔ جب الیکشن قریب آئیں گے تو تب جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بھی جو معاملات ہیں وہ فائنالٹی یا وہ کہہ لیں کنکلوژن کی طرف پہنچ جائیں گے، لیکن یہ ایک الیکٹورل الائنس نہیں ہے خالی کہ آپ الیکشن اکٹھے لڑیں گے، پھر ملک کے جو مسائل ہیں جن کے اوپر ہماری اگریمنٹ ہوتی ہے ان کو بھی مل کے جو ہے وہ حل کرنا ہے۔ تو یہ ایک لانگ ٹرم الائنس ہوگی، آگے اگر حکومت بنتی ہے پی ایم ایل این کی اپنے الائنس کے ساتھ تو وہ مل کے کام کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، جس طرح سے مسلم لیگ نون انتخابی اتحاد کے سلسلے میں ملاقاتیں بھی کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حوالے سے کیا رائے ہے اور اس حوالے سے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی پہلے الیکشن سے پہلے اس کا ارادہ رکھتی ہے، یا جس طرح سے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی ایک روایتی سیاست رہی ہے انتخابات کے بعد الائنس بنانے پر غور کیا جاتا ہے؟ جی شرمیلا صاحبہ۔ عوام کو سمجھتی ہے، جی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اسٹرینتھ کے اوپر الیکشن کے اندر جائیں گے، ہمیں بے ساختیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو حیرانی ہے کہ میاں صاحب کو چودھری سجاد کی بھی ضرورت پڑ گئی پنجاب کے اندر، اور آئی پی پی کی بھی ضرورت پڑ گئی پنجاب کے اندر۔ وہ تو کہتے ہیں وہ بڑے مقبول ہیں، اور دعویٰ تو یہ کیا جاتا ہے کہ وہ 125 سیٹیں لے جائیں گے۔ تو اگر اپنی اسٹرینتھ ہوتی تو کیا بات ہوتی، لیکن یہ تو ان کو پنجاب میں بھی مشکلات کا سامنا آ رہا ہے، جب بھی وہ باقی تمام دھڑوں سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، بلوچستان میں بھی جا رہے ہیں، سندھ کے اندر بھی ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کیا ہے۔ تو وہ جو ایک مقبولیت کا اور پاپولیرٹی کا دعویٰ تھا وہ ذرا سا ڈوبیس لگ رہا ہے ہمیں۔ رانا صاحب کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے؟ شرمیلا صاحبہ جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کو پنجاب میں بھی ضرورت پڑ گئی ہے، پنجاب جس سے کہا جاتا تھا کہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، جہاں سے مسلم لیگ نون ہمیشہ دعوے کے ساتھ اور 100% یقینی کامیابی کے ساتھ سامنے آتی تھی، اور اب آپ کو آئی پی پی سے بات کرنا یہ وقت آ گیا ہے اور چودھری شجاعت حسین سے بات کرنی پڑی ہے، ملاقات کرنی پڑی ہے، ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ہماری الیکشن کی اسٹریٹجی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کنسنسس بلڈنگ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اب کیا جو ہماری اسٹرینتھس ہیں ہم ان کو جو ہے گیو اوے کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر رہے۔ جہاں ہماری کینڈیڈیٹ اسٹرانگ ہے، جہاں ود ان پارٹی ایک سخت مقابلہ ہے، ان سیٹوں کے اوپر تو کوئی جماعت کمپرومائز نہیں کرتی، نہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں میوچل بینیفٹ ہے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہے، وہاں آپ ضرور ہاتھ ملا لیتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این پنجاب کو تو کلین سویپ انشاءاللہ ضرور کرے گی، لیکن جو کچھ ایریاز میں اچھا پنجاب میں آپ کہہ رہے ہیں کلین سویپ ہوگا؟ جی بالکل ہوگا۔ تو یہ ابھی آئی پی پی سے بات چیت ہوئی ہے، کوئی ابھی الیکٹورل الائنس کوئی فائنل نہیں ہوئی، یہ کس لیول پہ ہوگی، کتنی سیٹوں کے اوپر ہوگی، یہ چیزیں ابھی بہت آگے کی باتیں ہیں، آنے والے ہفتوں میں کلیئر ہوں گی۔
لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بڑے لیول پہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف ہم بڑھیں گے آئی پی پی کے ساتھ، کیونکہ پنجاب میں ہمارے پاس پہلے ہی ہاؤس فل ہے. تو یہ اگر ہوئی بھی تو بڑی ایک محدود اور لمیٹڈ وہ ہوگی. باقی دیکھیں پی ایم ایل کیو نے ہمارا ساتھ دیا اور انہوں نے جو وعدہ کیا تب نو کانفیڈنس کے اندر اس کو بھی پورا کیا. اس کے بعد بھی وہ ہمارے ساتھ چلے جو پنجاب کا معاملہ تھا. صحیح. چلیں آپ سے دوبارہ ہم کنیکٹ کرتے ہیں. حافظ حسین صاحب سے بات کر رہے تھے. حافظ صاحب، ایک جو خبر آج سامنے آئی وہ یہ کہ جو نگران وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں انتخابات کی جو مہم جاری ہے اس کے حوالے سے تھریٹس بھی ہیں، کچھ سیکیورٹی خاص طور پہ JUIFA کو. تو مولانا صاحب کو تھریٹس ہیں، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا گیا، اور بالخصوص JUIFA کو یہ تھریٹس کیوں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے چند دن پہلے بھی، بلکہ کل پرسوں بھی، میں نے مختلف چینلز پہ اس بات کا اظہار کیا تھا جب مجھ سے سوال کیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس حوالے سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے جو خطرات ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہے، کیا آپ لوگ انتخابات ملتوی کروانا چاہتے ہیں؟ تو اس کی میں نے وضاحت کرتی ہوئی کہا تھا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت جس کو انتخابات کے حوالے سے ہی نگران بنایا جاتا ہے اور انتخابات کی لوازمات میں ہی امن و امان کی صورتحال پہلے درجے پہ قرار دی جاتی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگران حکومت نگرانی کی بجائے دیگر معاملات میں مصروف و مشغول ہے، اور اسی طرح نگران حکومت کے رہنماؤں کے اور خصوصاً وزیر اعظم کے بیرون ملک دورے اور مختلف فنکشن کے کام کے بجائے انہیں چاہیے کہ اس طرف توجہ دی جائے. تو اس کے بعد جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس خدشات کا اظہار کیا تھا اور میں نے بھی اسی حوالے سے وضاحت کی تھی، کل جناب سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر داخلہ ہے نگران اور جن کا تعلق بھی بلوچستان سے، اس نے واضح طور پر کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو 2-3 تھریٹ آئے ہوئے ہیں اور ہم ان کو اطلاع بھی دے رہے ہیں اور دے چکے ہیں. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب وزارت داخلہ کی طرف سے یا 36 ایجنسیوں کی جانب سے ہمیں اطلاع دی جاتی ہے کہ جی آپ کے رہنماؤں کو تھریٹ ہے اور آپ لوگ احتیاط کریں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قسم کے انداز میں جو ہے وہ حملہ کیا جائے گا، اس کی عمر ہوگی، اس قسم کے اس کے کپڑے ہوں گے اور اس قسم کا اس کا حلیہ ہوگا. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ اگر آپ کو معلوم ہے تو پھر کیا آپ ہمیں خط لکھ کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ جن کو بھی جس دور میں بھی تھریٹ کے لیے حوالے سے خطوط ملے ہیں، اور اللہ نہ کرے بعض جگہ پر وہ سانحات ہو چکے ہیں، نہ سانحے سے پہلے کسی کو پکڑا جاتا ہے، اس کا سدجواب کیا جاتا، اور نہ اللہ نہ کرے سانحے کے بعد بھی نہ کسی کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یا ان کے صورتکاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا کوئی منظر ہم نے دیکھا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ترجیحات میں سے ہیں کہ جن علاقوں میں جمعیت علماء اسلام کے یا دیگر جماعتوں کے پاکٹس ہیں اور وہاں پر مخدوش حالات ہیں، باجوڑ میں ہمارے جلسے پہ جو حملہ ہوا تھا، اور اسی طریقے سے اب تک دیر اسماعیل خان، لکی مروت، بنو وغیرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اسی طرح بلوچستان میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ حافظ صاحب کہ سیکیورٹی کو انشور بنانا یہ نگران جو اس وقت حکومت ہے ان کا یہ کام ہے. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید ڈسکشن کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. مسلم لیگ نون سے رانا احسان افضل صاحب اور شرمیلا فاروقی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہے. JUIFA سے حافظ حسین احمد ہمارے ساتھ ہیں. رانا احسان صاحب یہ کہیے گا، جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب نے جب آج میڈیا سے بات چیت بھی کی تو اس دوران انہوں نے پھر ایک بار یہ سوال اٹھایا کہ مجھے کیوں نکالا گیا. اب میاں صاحب جب وطن واپس آنے والے تھے اس سے پہلے ان کی توپوں کا رخ رہا اور انہوں نے کہا کہ احتساب ہوگا جن لوگوں نے سازش کی ان کے خلاف اور یہ سب چیزیں. اس کے بعد
انہوں نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. آنے سے پہلے ان کی بالکل یہ سٹیٹمنٹ تھی. اب واپس آئے ہیں اور پھر آ کر انہوں نے کہا کہ 1993 یا 1999 میں مجھے کیوں نکالا گیا. پھر انہوں نے کارگل جنگ کا بھی حوالہ دیا اور ساری باتیں کی. تو وہ کہہ رہے ہیں ایک بار پھر سے محاسبے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ بیانیوں میں اتنا شفٹ کیوں آ رہا ہے؟ مسلم لیگ نون بیسکلی کہاں احتساب کرنے کا کہہ رہی ہے؟ کن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ اور یہ بیانیہ کیونکہ کنفیوژن ایک کریٹ کر رہا ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ اسے کلیئرٹی ہو جانی چاہیے اس کی. دیکھیں, سب سے پہلے تو بیانیے میں بالکل تبدیلی نہیں آئی. جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ملک اس نہج پہ کیوں پہنچا ہے کہ جو مہنگائی ہے سطح پہ ہے, معیشت کی بدحالی ہے, جب ہم اپنے ہمسائے ملک کو دیکھتے ہیں وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم کہاں کھڑے, تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ آتی ہے کہ جو مداخلت ہوتی رہی ہے جمہوری دور کے اندر اور چلنے نہیں دیا گیا وزیر اعظم کو, مختلف انٹرونشن کی گئی جو غیر آئینی تھی, تو وہ اس کی وجہ بنتی ہے. اب پی ٹی آئی کو جو ہے جس طریقے سے نافذ کیا گیا, آر ٹی ایس کو بٹھا کے معاملات جو ہیں وہ سارے مینج کیے گئے, تو ہمیشہ ان چیزوں کا ذکر آئے گا جب بھی ہم ماضی کی بات کریں گے. تو اگر ہم نے درست سمت لینی ہے اس ملک کے لیے تو ان غلطیوں کو دوبارہ ہمیں دہرانا نہیں ہوگا اور ہمیں کریکشن کرنی ہوگی. وہ کریکشن کیسے آئے گی؟ جب ہم احتساب کی بات کریں گے, اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں گے. ہم نے ٹروتھ کمیشن کی بھی بات کی کہ لوگوں کو حقائق پتہ ہونے چاہیے ہیں کہ کس کا کیا رول رہا, کس وقت رہا اور اس کے کیا نقصانات ہوئے. اور اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں, یہ پی ایم ایل این کا, مطلب اب پی ایم ایل این اکاؤنٹیبلٹی کرے گی اگر وہ گورنمنٹ میں آتی ہے؟ کیونکہ پہلے تو میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ پر معاملہ چھوڑ دیا انہوں نے, وہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی جماعت, یہ پاکستان کی اگر تاریخ نے کچھ سکھایا ہے تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ایک جماعت کے اوپر بھار نہیں آتا. یہ تبھی ممکن ہے جب سب سٹیک ہولڈرز اس کے اوپر یکجہت ہو کے کوئی فیصلہ کریں گے. اس میں اداروں کو بھی آپ شامل کر لیں, کیونکہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ابھی تک تو صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو اس کے اوپر ہم تو دعوت دیتے ہیں سب کو کہ اس مدعے کے اوپر بھی جو ہے کنسنسس ہونا چاہیے ہے, اور اس کے اوپر تبھی ہم آگے, کوئی ایک جماعت ہماری حکومت آ بھی جاتی ہے اور اگر یہ پی ایم ایل این کا ایجنڈا ہو اکاؤنٹیبلٹی کا تو وہ پورا نہیں ہو سکتا اگر اس کو پیپلز پارٹی نہیں سپورٹ کرے گی, اگر اس کو دیگر اور جماعتیں نہیں سپورٹ کریں گی, اگر اس کو جے یو آئی ایف نہیں سپورٹ کرے گی اور وہ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوں گے, تو یہ چیزیں نہیں ممکن. اور یہ ماضی نے ہمیں بتایا, تو ہم بالکل اس کی بات کرتے رہیں گے. ہم ٹروتھ کمیشن کی بھی بات کریں گے, ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات کریں گے, اور ممکن وہ تب ہوگی جب سب اس میں مل کے بیٹھیں گے اور اس کا رستہ آگے کا تعین کریں. یہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, جب پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ میں آئی تھی وہ بھی اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں کرتی رہی. اب میاں نواز شریف صاحب نے ایک بار پھر آ کر کہہ دیا جی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ ملکی مفاد میں یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے یا پھر جو عوامی دوسرے دیگر مسائل ہیں, اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں دگرگوں ہیں, یا پہلے وہ ہماری ترجیح ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی, یہ دونوں چیزیں پیرل ہیں. آپ کسی ایک کو دوسرے پہ فوقیت نہیں دے سکتے, یا کسی ایک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ دوسرے کو بیک برنر پہ نہیں رکھ سکتے. ملک کے اندر معیشت کی بحالی تو ظاہری بات ہے اولین ترجیح ہے, کیونکہ معیشت کا پہیہ چلے گا تو ملک میں روزگار پیدا ہوگا, غربت میں کمی آئے گی اور مہنگائی میں کمی آئے گی, جو کہ وقت کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے پاکستان جیسے ملک کے اندر کرپشن کا خاتمہ, دیکھیں 100% خاتمہ کہیں بھی کسی بھی ملک میں نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن کی چیز نظر آتی ہے. لیکن آپ کا ایک واچ ڈاگ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن یہ جو ہمارے ادارے ہیں جو براہ راست کرپشن کے خاتمے پہ کام کرتے ہیں یا جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ان کو مختلف ادوار میں اپنے سیاسی مخالفین کو چپ کرانے کے لیے استعمال کیا گیا. فیک اور فیبریکیٹڈ کیسز بنائے گئے. یہ آپ کے سامنے کو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, ایوری بڈی نوز اٹ. تو ان کی کریڈیبلٹی بہت لو ہے, بلکہ یہ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہاں پر اگر آپ نے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے, اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا ہے, اس کے لیے یہ ادارے استعمال کیے گئے. ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے جو بغیر کسی انفلوئنس کے, ڈر یا خوف کے واقعی کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کرے. دیکھیے سزا جزا کا تعین جب تک نہیں ہوگا تو معاشرے میں کوئی بھی برائی ختم نہیں ہو سکتی ہے یا کم نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے کرپشن ہے معاشرے کے اندر, اور دس از این انفارچونیٹ ریالٹی جس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. ہمارے تو میثاق جمہوریت میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تھا جس کے اوپر آج تک پی ایم ایل این نے کبھی کام نہیں کیا انفارچونیٹلی.
تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کس طریقے سے آپ نیب کے ادارے کو مستحکم بناتے ہیں، اس کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. حقیقی طور پہ کہنے کو تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن کس طریقے سے آپ اس کو کرتے ہیں کہ مقدمے بنے تو وہ مقدمے بنے جن کے اندر واقعی کوئی ایویڈنس ہے یا ان کے حوالے سے ایسی ایویڈنس سامنے آیا ہے جہاں پر آپ واقعی کوئی کسی ادارے میں یا کسی ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کا خاتمہ کر سکے، کیونکہ یہ تو بہت بڑی لعنت ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. تو پیپلز پارٹی اگر یہ جو جمہوری ہم دیکھتے ہیں نظام میں ایک انٹرفیرنس جس کی نشاندہی اب مسلم لیگ نون کر رہی ہے بار بار، اگر مسلم لیگ نون اس کا حصہ بنتی ہے اور پیپلز پارٹی کو آفر کی جاتی ہے، پیپلز پارٹی آن بورڈ ہوگی ساتھ کھڑے ہو کر اس انٹرفیرنس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں؟ سارے سیاسی نعرے لگاتے ہیں، جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں کرتے. دیکھیں ابھی تک وہ جو مقدمے تھے اس میں ابھی تک منی ٹریل تو دے نہیں سکے، وہ اپنے بھی معاملات کے حوالے سے آپ کے سامنے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، سوالیہ نشان ہیں، کسی کے ہاتھ میں یہاں پر صاف نہیں ہے نا. آپ کسی کو اٹھ کے کہہ نہیں سکتے کہ یہ پاک دامن سیاستدان ہے یا دس از اے کلین پالیٹیشین. یو کانٹ سے دیٹ. اس ملک میں آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہی تو کہتے ہیں کہ میرے علاوہ تو آپ کوئی ہے ہی نہیں جو یہاں پر جس پہ کرپشن کے الزامات نہیں ہے یا جو جس میں کرپشن کے اندر انوالو نہیں ہے. اور چیزیں آپ دیکھیں نا، عمران خان صاحب آئے تھے، تحریک انصاف ان کی جماعت تھی، انصاف کا نعرہ، 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ. پھر یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں نا کہ فرح گوگی کس طریقے سے پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے لیے بھی پیسے لیتی تھی، کہاں سے کہاں وہ گھڑی بیچی، کہاں گیا پیسہ، کیا گیا. یہ پانچ چیزیں انفارچونیٹلی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اس ملک کے اندر ہم آج کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جناب آپ جو ہے میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں کہ سیاست کے اندر پیسہ کمانا آسان ہے، عزت کمانا بہت مشکل ہے. تو یہ جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے شرمیلا صاحبہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی آپ سمجھتی ہیں سیاسی نعرے ہیں صرف اور اس میں کچھ نہیں؟ دیکھیے پی ایم ایل این کی ہمیشہ سے خواہش تو یہ رہی ہے نا کہ وہ امیر المومنین بن جائے. وہ چاہتے ہیں کہ سارا کا سارا جو پاور ہو ان کے ہاتھ میں ہو. وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی صوبہ جو ہے وہ مضبوط ہو. ہم پیپلز پارٹی کی جو آئیڈیالوجی وہ یہ ہے کہ مضبوط مستحکم صوبے جو ہیں مضبوط فیڈریشن بناتے ہیں. وی بلیو کہ دیکھیں صوبوں کے پاس مالی اور ایڈمنسٹریٹو وسائل ہونے چاہیے، اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے منصوبے بنائیں. وفاق میں بیٹھے ہوئے ایک وزیر اعظم کو کیا پتا کہ بلوچستان والوں کو ایگزیکٹلی کیا چاہیے. بلوچستان والوں کو فیصلہ کرنے دینا کہ ان کو کون سے منصوبے بنانے. اب وزیر اعظم ہے، ان کو شوق ہے بسیں وہ جنگلہ بسیں بنانے کا. مے بی بلوچستان کو کچھ اور چاہیے، ان کو کچھ اور چاہیے. تو آپ تو نہیں بیٹھ کے فیصلے کر سکتے، پروونسز میں لوگوں کو فیصلے کرنے دیں. ٹھیک ہے حافظ صاحب، 2024 کے انتخابات جو ہونے والے ہیں 2 مہینے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں انتخابات ہیں، اس کو لے کر جے یو آئی فے کے ایک تو ریزرویشنز کیا ہیں؟ آپ کو انتخابات کی شفافیت پر یقین ہے؟ چونکہ ایک جو پارٹی ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر اس کے لیے کچھ رولز آر ڈفرینٹ، انٹرا پارٹی الیکشنز ایک پارٹی کے لیے اور باقی جو پارٹیز ہیں وہ دوسری جگہ پر موجود ہیں. اور جے یو آئی فے خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان ماضی قریب میں ہم دیکھ چکے ہیں، وہ بھی اپنے ریزرویشن کا اظہار کر چکے ہیں کہ سب کو میدان میں ایکولی آنے دیا جانا چاہیے، سب کو ملنا چاہیے موقع، اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر چکی ہے. اس وقت جے یو آئی فے کیا سوچ رہی ہے انتخابات کو لے کے؟ دیکھیے ہم ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے واضح طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ میدان انتخابات میں تمام تر جماعتوں کو حصہ لینے کا موقع دیا جائے. اور اس حوالے سے جو آپ نے سوال کیا تھا چند دن پہلے، چند ہفتے پہلے بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پر یہ بات کی تھی کہ اگر میرے مخالف کے ہاتھ باندھ دے کر مقابلے پہ اسے لایا جائے میدان میں تو میں کس طرح نہیں چاہوں گا کہ میں اس کا مقابلہ کروں تو اس کے ہاتھ کھول کر مقابلہ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کو مساوی طور پر مواقع فراہم کیے جائیں، اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اپنی غیر جانبداری کو یقینی بنانے کے لیے اس قسم کے اقدامات سے گریز کرے جن سے کسی بھی سطح پر کوئی شبہات پیدا ہوتے ہوں. جمعیت علماء اسلام چاہتی ہے کہ فیئر اور منصفانہ انتخابات ہوں،
اور اسی طرح ماضی میں بھی سر وہ تو پورا پاکستان چاہتا ہے نا, وہ تو تمام جماعتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ہونے چاہیے, لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں ابھی جو سارے حالات, میرا سوال یہ تھا کہ جو ابھی حالات حاضر ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی سمیت ہم پی ٹی آئی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح سے جماعت اسلامی بھی یہ بار بار بات کر چکی ہے کہ بھائی ایک جماعت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون, میں نام لے رہی ہوں, ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ اس وقت فیورٹ اور لاڈلی جماعت بنی ہوئی ہے, اس کے لیے الگ سے ہی ایک ہمیں میدان دکھائی دیا جا رہا ہے. جے یو آئی فے بھی ایسے ہی سمجھتی ہے؟ نہیں جی, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لاڈلے کے ماڈلز ہیں بدل جاتے ہیں. 2018 کا لاڈلہ ایک الگ ماڈل کا تھا, یا آج کوئی اور ماڈل ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس قسم کے اقدامات کیے جائیں گے, چاہے وہ نگران حکومت کی جانب سے ہو, چاہے الیکشن کمیشن کی جانب سے ہو, یا کسی اور ادارے کی جانب سے ہو, جو اگر کسی کو بھی محسوس ہوتا ہے تو اس کا تدارک کیا جائے. اور جمعیت علماء اسلام چاہتی ہے کہ منصفانہ انتخابات کے حوالے سے بھی بات ہو, جبکہ جمعیت علماء اسلام کے اپنے منشور میں ہم نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اقتدار ہمیں ملے تو ہم متناسب نمائندگی کی بنیاد پر انتخابات کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں بدقسمتی سے ہر موقع پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید مناسب نمائندگی کی بنیاد پر سیٹیں تقسیم کی جاتی ہیں. آج آپ دیکھیے کہ میثاق جمہوریت بھی ابھی تک باقی برقرار ہے, اور پھر میثاق حکومت بھی ساتھ تھا, حکمرانی کا یعنی 16-18 جماعتوں کا بھی تھا. لیکن ابھی سے جب تک شیڈول نہیں آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جماعتیں جو اکٹھی تھی ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھیں. اگر کل وہ عزم اختلاف کے حوالے سے بیٹھ سکتی تھی, تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پی ڈی ایم میں نہ ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی اور یہ دوسری جماعتیں بیٹھ کر ایک فیصلہ کر سکتی تھی. اور اسی طرح زرداری صاحب کے اس تمام تجاویز کو پی ڈی ایم میں نہ ہونے کے باوجود بھی مانا گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات کو آگے بڑھائیں اور اس طرح بات کو آگے بڑھائیں. لیکن اگر یہ کہنا کہ کوئی ایک باقی سب کرپٹ ہے اور میں ہی صاف ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی اس قسم کی بات کی گئی تھی. ہم نے کہا کہ اس قسم کے مناسب الفاظ استعمال کیے جائیں. اگر آج برخوردار بلاول یہ بات کرتے کہ میرے علاوہ سب کرپٹ ہیں, تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے تیر کے نشانے میں تو خود ان کے والد گرامی بھی آتے ہیں, ان کی والدہ صاحبہ بھی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے منشور اور اپنے پروگرام کے حوالے سے اور اس وقت عوام کے جو مسائل مشکلات ہیں, مہنگائی ہے, اس حوالے سے ہمیں اپنے پروگرام پہ بات کرنی چاہیے, بجائے اس کے اگر ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچالیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات ہے رانا صاحب. اب وہ وقت گزر گیا ہے, اب وہ والے ہم دور نہیں دیکھ رہے اس طرح کا جو ادوار پہلے گزر گئے جس میں الزام تراشیاں کی جاتی تھیں, اسی طرح سے پولیٹیکل کیمپینز چلتی تھیں, انتخابی مہم چلائی جاتی تھی. لیکن اب حالات بڑے بدل گئے, اب لوگ جو ہیں وہ فیکٹس اینڈ فگرز سے سننا چاہتے ہیں چیزوں کو. تو ہم کارکردگی پر تو ابھی تک کچھ بھی نہیں سن پا رہے اس حوالے سے. آج بھی میاں صاحب بھی آئے, انہوں نے بھی وہی باتیں کی کہ کیوں نکالا, کیسے نکالا, کب نکالا گیا اور کس کو لے کر آیا گیا, اور اس کے بعد یہ ساری سچویشن سامنے آ گئی. ایسے ہی بلاول بھٹو وہ بھی آج آ کر یہی بات کرتے رہے کہ میاں صاحب چوتھی بار بھی آئیں گے, پھر انہی اداروں سے لڑیں گے جو ان کو لے کر آتے ہیں, اور پھر ملک کا وہی صورتحال ہوگی, وہی نظام چلے گا. یہ کب تک ایسی باتیں دعوے چلتے رہیں گے؟ کب ہم بیٹھیں گے اور اپنی کارکردگی پر پہلے پیش کریں گے کہ ہم نے کیا کیا اور ہم کس طرح سے مزید بہتری کی جانب جا سکتے ہیں, آگے ہم کیا کریں گے, کیا تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں؟ رانا صاحب اب چلیں, یہی سوال میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کے سامنے لے کر چلتی ہوں. شرمیلا صاحبہ, آپ نے میرا سوال سنا ہے؟ جی نہیں, مجھے آواز نہیں آ رہی. شرمیلا صاحبہ, میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جماعتیں آج بیٹھ کر پھر وہی الزامات کی بات کر رہی ہیں. میاں صاحب آتے ہیں, وہ یہی بات کرتے ہیں کیوں نکالا, کیسے نکالا, کب نکالا گیا, کس کو لے کر آیا گیا, اس نے کیا حال کیا. کارکردگی پر بات نہیں کی جاتی کہ ہم نے کیا کارکردگی پہلے کی اور اب ہم آگے اگر ہمیں چانس ملتا ہے کہاں پہ کیا لیپسز رہ گئے تھے اس میں ہم بہتری لے کر آئیں گے. کیونکہ اب جو عوام ہے 2024 کے الیکشنز کو لے کے وہ فیکٹس اینڈ فگرز اور کارکردگی پر بات کرنا چاہتی ہے, نہ کہ وہ الزامات کو. میرے خیال میں کوئی بھی بائی نہیں کرے گا اس طرح کے نیریٹو کو. دیکھیے جی, بات یہ ہے, سیدھی بات ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ماں سوا چند ایک موٹر ویز کے باقی جو یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں سی پیک کی یا تھر کول کی, یہ تو پیپلز پارٹی کی فلیگ شپ پروگرامز ہیں. سی پیک
کی جو بنیاد رکھی گئی وہ آصف علی زرداری صاحب کی کاوشوں کے نتیجے میں رکھی گئی. ہر کوڑ کی بنیاد پیپلز پارٹی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے رکھی, کوئلہ جب دریافت ہوا وہاں سے. اچھا باقی چیزیں جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ اگر اتنی اچھی کارکردگی ہوتی اور اتنا ان کو اپنے آپ پہ اعتماد ہوتا اور اپنی پاپولیرٹی پہ ہوتا تو پھر وہ 15 سال بعد جا کے چودھری شجاعت سے نہ ملتے 4 سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے, نہ وہ آئی پی پیز کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے, وہ اپنی اسٹینڈ کے اوپر کم از کم پنجاب میں تو جاتے نا. بلوچستان کے اندر بھی ان کہتے ہیں بڑی مقبول ہیں لیکن وہاں بھی انہوں نے الیکٹیبلز کو لے لیا. سندھ کے اندر بھی وہ ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کے اندر آ گئے ہیں, یہاں پر بھی ان کے خاطر خواہ ووٹ نہیں ہے. تو دیکھیے ہم نے نہیں سنا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں تو وہ گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں, جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہے ہیں. ان سے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ بتائیں نا کہ آپ نے اس ملک کو 4 سال ایک نعرے کے پیچھے لگایا کہ ووٹ کو عزت دو. اب وہ نعرہ کدھر ہے؟ اب آپ ووٹ کو عزت تو نہیں دے رہے, اب آپ ووٹ کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں, ووٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اور آپ اپنی پروگرامز اپنی اس ملک میں جو یوتھ ہے, جو مایوس ہے, جو ملک چھوڑ کے جا رہی ہے, آپ اس کے لیے کیا ایسی چیز لے کر آ رہی ہیں؟ یا آپ ایسا کون سی جادو کی چھڑی استعمال کریں گے جو آپ کے بھائی نے پچھلے 16 ماہ میں نہیں کری؟ جو غربت, مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا وہ آپ کیا ٹیم تو وہی ہے نا, اسحاق ڈار ہیں یہ لوگ, وہی ٹیم ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, یہی پوائنٹ لے کے میں رانا صاحب سے چاہوں گی کہ وہ رانا صاحب اس پہ ریاکٹ کریں. رانا صاحب ٹیم تو وہی ہے. شہباز شریف صاحب, یہ سوال تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا پورا پاکستان ہی بات کر رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب فرنٹ فٹ پہ تھے, اسحاق ڈار صاحب کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ چینج کر دیں گے لیکن کچھ نہیں ہو پایا. اب ٹیم تو وہی ہے, کس طرح سے تبدیلی لائی جائے گی؟ کیا معاملات کو کیسے حل کیا جائے گا؟ کیا نیا ہوگا؟ دیکھیں پی ایم ایل این نے پہلے بھی کر کے دکھایا. اس ملک کے اندر 2500 دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے ایک سال میں. 2013 میں ہم نے 2 آپریشنز کو وہ سیاسی ول دی جس نے ضرب عضب اور رد الفساد اس کی فائنینسنگ کی اور اس کو کور دیا. تو تب ہم نے دہشت گردی ختم کی اس ملک سے. کراچی جو ہے وہ نو گو ایریا تھا, ہم نے کراچی سے دہشت گردی کو ختم کیا اور کراچی کی رونقیں بحال کی. تو پی ایم ایل این تو یہاں تو کوئی فارنر قدم نہیں رکھتا تھا. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ سی پیک کا ایم او یو کیا ہوگا زرداری صاحب نے, لیکن اس کو حتمی شکل تو ہم نے پہنائی. وہ جو تیزی تھی سی پیک کے اوپر وہ ہم لے کے آئے, فارنرز کو ہم اس ملک میں لے کے آئے, بجلی کے اندھیرے ہم نے ختم کیے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ایکسپیرینس ہے. جو 16 ماہ کی بات کرتے ہیں وہ ایک بیڈ گورننس جو کہ ایک تجربہ کیا گیا پی ٹی آئی کا, اس کے آپ دیکھیں جاتے ہوئے پی ٹی آئی جو ہے وہ بجلی سستی کر کے گئی, بجلی مہنگی کرنی تھی. پیٹرول سستا کر کے گئی, پیٹرول مہنگا کرنا تھا. ایمنیسٹی نہیں اناؤنس کرنی تھی, ایمنیسٹی اناؤنس کی جس سے آئی ایم ایف کا معاہدہ رد ہو گیا. اس سے ہم ایک لیکوڈیٹی کرائسس جو ڈالر لیکوڈیٹی کرائسس تھا اس میں گرے, جس سے ڈی ویلیویشن ہوئی اور معاملات خراب ہوئے, ڈیفالٹ کی طرف ملک بڑھ رہا تھا. ہم نے اس ڈیفالٹ کو اوارڈ کرایا. 16 ماہ کسی حکومت کے لیے پورا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ نئی پالیسی سر, لیکن ابھی وقت بڑا کم ہے, اس پہ آرگیو ہو سکتا ہے کیونکہ نگران جو ابھی ہم سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں اس کے آنے کے بعد جو ہم روپے کی قدریں بہتر ہوئی ہے وہ 16 ماہ کو دیکھا جائے تو یہی سوال بنتا ہے کہ بھئی اس وقت کیوں نہ ہو. اور اب جو یہ جو نگران سیٹ اپ تھا انہوں نے کر دکھایا. اس سوال کے ساتھ چونکہ وقت ختم ہو گیا پروگرام کا, انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے تمام گیسٹ کا شکریہ ادا کروں گی جناب. تب تک کل کے لیے مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.